अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 6 सितंबर 2024 को खासी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। सबसे मज़े की डेवलपमेंट तो ये है कि नादरा के चेयरमैन जो पहली दफ़ा नादरा की तारीख में एक सर्विंग मिलिट्री जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जनाब अफसर मुनीर साहब जो हैं, वो फ़ारिग हो गए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी तैनाती, उनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट को गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया है। जनरल बाजवा के भाई जिनको एक दिन पहले बरतानिया से रिज़ाइन करना पड़ गया बिकॉज़ उनकी एफए की डिग्री जो है वो जाली साबित हो गई। उसके बाद पाकिस्तान की ताकतवर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है ये उसके लिए दूसरा बड़ा झटका है। इसके मामलात हैं क्या, अब ये करेंगे क्या, मैं इसकी कुछ तफ़सीलात पे रोशनी डालूँगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब की अमेंडमेंट्स को गलत करार दे दिया है और अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद कानूनी माहिरीन का ये ख़याल है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के तोशा खाने और अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के केसेस जो हैं वो हवा में उड़ गए हैं। ये क्या है, इसका भी मैं एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूँ। इसके साथ ही तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारियों के हवाले से जलसा जो उनका है संग जानी के अंदर पसवाल रोड पे, उसकी अजीम शान किस्म की तैयारियों के हवाले से उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसकी तफसीलात भी शेयर की हैं, कानूनी मामलात को भी वहाँ पे शेयर किया है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये कह भी रहे हैं कि ये जलसा हमारा होगा, ख़त्म हो जाएगा, हम कोई मार्च नहीं करेंगे, कोई धरना नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद के हुक्मरानों के ऐवानों में और उनके हुक्मरानों के ऊपर एक लर्ज़ना जो है, एक खौफ जो है वो तारी है। समझ नहीं आता क्या वजह है, धड़ाधड़ कानून साज़ी कर रहे हैं और कानून साज़ी किस किस्म की है, अजीब चौपट किस्म की, उसकी तफ़सीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। साथ ही ज़हन में रखिए कि आज 6 सितंबर के हवाले से आज डिफेंस डे था और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने जीएचक्यू में एक बड़ी पुरवकार तकरीब में बहुत ही एक इंटेलिजेंट किस्म की तकरीर की है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले डीजी आईएसपीआर ने भी बड़ी इंटेलिजेंट तकरीर की थी। तो जनरल साहब की जो इंटेलिजेंट तकरीर है उसकी भी थोड़ी-सी डायसेक्शन मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को जॉइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को खोलें ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस मिल सकें। बहुत से लोगों के बेल आइकन जो हैं वो खुले हुए नहीं होते। इसकी वीडियोज़ को शेयर करें, इसकी वीडियोज़ को लाइक करें, इसकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। कुछ न कुछ हम दावा कर सकते हैं चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की कार्रवाइयों का। तो अभी मैं ज़रा तफ़सीलात की तरफ चलता हूँ एक-एक करके। अब मैं सबसे पहले उस इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जहाँ चेयरमैन नादरा को लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया है। इसके बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ थोड़ा देखता-देखता मैं आपसे शेयर कर लूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट की है वो एक बहुत ही कोई दलेर, ज़रूरतमंद किस्म की पाकिस्तानी शहरी हैं, खातून। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी ज़रूरतमंद खातून लाहौर में रह कैसे रही हैं। अशफा कामरान उनका नाम है, जिन्होंने ये पिटीशन की थी कि चेयरमैन नादरा जनरल अफसर मुनीर साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है ये खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ आइन है और जो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये उसके खिलाफ है बिकॉज़ ये एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है जिसको कभी एडवर्टाइज़ किया ही नहीं गया, इसकी क्वालिफ़िकेशंस को डिफ़ाइन किया ही नहीं गया। और लाहौर हाई कोर्ट ने कि जस्टिस आसिम हफ़ीज़ जो हैं, उन्होंने उनकी पिटीशन को अप्रूव किया है और उसके ऊपर एक बड़ा सख्त ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई गलतफ़हमी रहनी नहीं चाहिए। लेट अस बी वेरी क्लियर कि ये एक ऐसी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है जिसको कभी एडवर्टाइज़ नहीं किया गया, जिसकी क्वालिफ़िकेशंस को पब्लिक के सामने डिफ़ाइन नहीं किया गया। इसमें डिफरेंट कैंडिडेट्स को मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन सबमिट कर सकें और इसमें चूँकि क्वालिफ़िकेशंस प्रॉपर्ली डिफ़ाइन हुई ही नहीं, इसलिए क्वालिफ़िकेशंस की कोई प्रॉपर असेसमेंट हो ही नहीं सकी। ज़हन में रखिए कि ये पाकिस्तान की बदनसीब तारीख़ के अंदर भी एक ऐसा बदनसीब वाक़या था जिसमें एक सर्विंग आर्मी जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं, उन्हें डायरेक्टली यानी वर्दी पहना हुआ एक जनरल जो है उसे आपने नादरा का चेयरमैन जो है वो लगा दिया। ये मामला है क्या? अच्छा, वैसे मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और आपको भी लगनी चाहिए कि जनरल अफसर मुनीर साहब के वालिदैन ने, जब जनरल साहब पैदा हुए होंगे आज से 55-60 साल पहले, तो जनरल साहब के वालिदैन जो हैं उन्होंने उनका नाम अफसर रखा है। यानी जब आप बच्चे का नाम रखते हैं तो ज़ाहिर है कुछ सोच के रखते हैं, कुछ आपकी ख्वाहिशात होती हैं, कुछ आपकी एम्बिशंस होती हैं, तवक्कुआत होती हैं। तो जनरल साहब का घराना जो था वहाँ पे उनके जो वालिदैन थे, उनकी जो दिली ख्वाहिश थी, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उनका बच्चा जो है, जो छोटा-सा 6 इंच का बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाएगा 6 फुट का, तो ये एक अफसर बनेगा। और फिर जनरल साहब अफसर बन गए। अक्टूबर 2022 के अंदर जनरल साहब मेजर जनरल से तरक्की पाके पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल बन गए और फिर अक्टूबर 2023 में काकड़ साहब की वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जो इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट थी, जो बहुत देर चली,
اس کی کیبنٹ نے جنرل صاحب کی اپوائنٹمنٹ کر دی ایز چیئرمین نادرا۔ اس سے پہلے طارق ملک صاحب کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا جا چکا تھا، پھر اس کے بعد میرا خیال ہے گیلانی صاحب جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے چیئرمین نادرا رہے، اور پھر ان کو جب لگا دیا گیا اور بعد میں جب پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ آئی تو پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ نے مارچ 2024 میں اس اپوائنٹمنٹ کو، یہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ تھی، اسے کنفرم کر دیا۔ یہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کیسے کی گئی تھی؟ 3 نام جو ہیں وہ منسٹری آف انٹیریئر نے رکھے کاکڑ کی کیبنٹ کے سامنے، انوار الحق کاکڑ صاحب کی کیبنٹ کے سامنے، اس میں سے ایک نام کے اوپر ہما بیٹھ گیا اور اسے جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا گیا۔ لیکن کیوں ایک سرونگ جنرل کو نادرا کا چیئرمین لگایا گیا؟ ویسے تو اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب اگر طارق ملک کی طرح کا چیئرمین نادرا کا چیئرمین لگا ہوا ہو تو وہ تمام چیزیں جو بعد میں کی گئی ہیں، اب ذہن میں رکھیے کہ 2023 کے پہلے چند مہینوں میں طارق ملک صاحب جو ہیں ان کو ریزائن کرنے پہ وہاں سے مجبور کیا گیا، ان کو ریزائن کرنے پہ ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ سارا جو گند ہے پاکستان کے شہریوں کے خلاف، جہاں پاکستان کے شہریوں کو ان کی پروفائلنگ کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ہے، پروٹیسٹ کے اندر، جلسوں کے اندر، مختلف جگہوں پہ جیو فینسنگ، جو ویڈیو لوگوں کی آ جاتی ہے، جو تصویر آ جاتی ہے، اس سے ان کی پروفائل نکالی جاتی ہے، نادرا کے ڈیٹا سے اس کو میچ کیا جاتا ہے، یہ سارا کام جو ہے اس میں انتہائی میں جو بدقسمتی سے، انتہائی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے تمام تر قانون کا انہوں نے تیا پانچا کر دیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی تہذیب یافتہ معاشرے میں لوگوں کا جو ڈیٹا حکومت کے پاس ہوتا ہے اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں خدا نخواستہ امریکہ کے اندر اسکول شوٹنگ ہو جائے، بم پھٹ جائے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جس طرح سے قاتلانہ حملہ ہوا، وہاں اس قسم کی چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ پبلک کا ڈیٹا جو ہے اس کو ایک سیریس کرائم کے لیے استعمال کرتے ہیں، خالصتاً پولیٹیکل اپنا روب جمانے کے لیے، اپنی پولیٹیکل چودراہٹ کے لیے، اپنی پولیٹیکل سیاست کے لیے انہوں نے نادرا کے ڈیٹا کا مس یوز کیا، اور اسی لیے ایک سرونگ آرمی جنرل صاحب کو نادرا کا ہیڈ لگایا گیا۔ بیکاز ویسے تو ظاہر ہے جو بھی چیئرمین ہوگا ان کے کنٹرول میں ہوگا، لیکن جس قسم کی فیسیلیٹیشن، کوآرڈینیشن میں یہ سمجھتا ہوں ایز پر مائی انالیسس کہ ایک سرونگ جنرل کے ساتھ کی گئی ہے جی ایچ کیو کے لیول میں، وہ شاید یا انٹیلیجنس کے لیول میں وہ ادروائز ممکن نہ ہوتی۔ یہ میرا انالیسس ہے۔ میں آپ کو ایگزامپلز اس کی دے دیتا ہوں۔ ایگزامپلز اب دیکھیے کہ جب احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک بچیوں کا اور فیملی کا ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہوا 10th قسم کا، جس میں احسن اقبال صاحب کو بڑی لگا کہ ان کی بڑی بےزتی ہو گئی ہے بھیرا میں، میرا خیال ہے یہ 2022 کا واقعہ ہے، تو نادرا کے ڈیٹا کو ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ انفارمیشن نادرا کے ڈیٹا کو استعمال کیا گیا اس فیملی کی، ان بچیوں کی، اس ماں کا ایڈریس ٹریس کرنے کے لیے، اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئیں سرکاری اداروں سے، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ احسن اقبال صاحب کی ایگو کو مساج کرنے کے لیے ان سے معافی مانگنے کے لیے جائیں، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگوں کی آپ نے دیکھا ہے کہ مئی 2023 کے بعد جو ہزاروں لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں نادرا کے ڈیٹا کو جو ہے وہ مس یوز کیا گیا۔ تو یہ سگنیفیکنس ہے ایک سرونگ آرمی آفیسر کو نادرا کا چیئرمین لگانے کے لیے، جو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دس از این انسلٹ ٹو دی آرم فورسز آف پاکستان، دس از این انسلٹ ٹو نادرا۔ اب جنرل صاحب کریں گے کیا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جنرل صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے یا واپس فوج میں چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کے فوج کی خدمت کرنی چاہیے، بلوچستان میں جا کے سرو کرنا چاہیے۔ خطرہ یہ ہے کہ جنرل صاحب ہو سکتا ہے اور جنرل صاحب کے ساتھی جو ہیں وہ ایک پٹیشن اس کے خلاف جائیں سپریم کورٹ میں، جہاں آف کورس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمیشہ مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کے فیلو جج صاحبان بھی ہیں، اور وہاں سے جا کے کوئی اس کے حوالے سے اسٹے لے لیں اور کوئی ٹیکنیکل قسم کا ایشو جو ہے وہ نکالیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ اب چلتے ہیں ذرا پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف، چونکہ آج 6 سپٹمبر ہے اور ڈیفنس ڈے ہے۔ کبھی کسی زمانے میں ڈیفنس ڈے کو بہت ہی تمطراق سے منایا جاتا تھا، اب وہ والی باتیں تو نہیں رہیں، لیکن آج وفاقی دارالخلافہ میں 31 توپوں کی سلامی اور صوبائی جو کیپٹلز ہیں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، وہاں 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اور اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے ایک بڑی پروقار تقریب میں جی ایچ کیو راولپنڈی میں، وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، لیکن تقریر ان کی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی انٹیلیجنٹ اور بڑی زبانی قسم کی تقریر تھی، اور شاید اس کا مطلب آپ لوگ سمجھ سکتے ہو، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس کی تقریر کی جو ہیڈ لائن نکلی ہے، جو پریس ریلیز دی گئی ہے، کہ جنرل صاحب نے فرمایا ہے کہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ہم ان کو ہیٹریڈز میں نہیں بدلنے دیں گے، یعنی اگر جو سیاسی ڈفرینسز پائے جاتے ہیں ملک کے اکراس، ہم انہیں نفرتوں میں نہیں بدلنے دیں گے۔ یہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، بیکاز جتنا زیادہ سیاسی ڈفرینسز کو نفرتوں میں گزشتہ ایک سال میں مئی 9 2023 کے بعد بدلا گیا ہے، یہ پاکستان کی 77 برس کی تاریخ میں کبھی اتنی تیزی سے اتنی زیادہ نفرتوں کو نہیں پالا گیا۔ لیکن پتہ نہیں جنرل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، بیکاز ایک دن پہلے جنرل صاحب کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں لیفٹیننٹ جنرل شریف احمد صاحب،
انہوں نے بھی بڑی زمانی قسم کی بات کی جس کا پوری دنیا میں بڑا چرچا ہوا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ ایک قومی ادارہ ہیں, ان کا سیاست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم بالکل سیاست سے دور ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ ہنٹ بھی کروایا کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس وقت پاکستان کا سب سے پرومیننٹ, سب سے پاپولر پولیٹیشین بھی ہے, سب سے بڑی سیاسی جماعت کا ہیڈ بھی ہے, جس کی جماعت نے در حقیقت 8 فروری 2024 کا الیکشن جیتا ہے, اس کے انہوں نے کورٹ مارشل کا اندیا بھی وہاں پہ دے دیا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ایک غیر سیاسی ہیں. اسی حوالے کو کور کرنے کے لیے, اس تمام کنفیوژنس کو, مجھے جو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جنرل صاحبان جو ہیں ان کو کوئی کلیئرٹی ہی نہیں ہے. ان دونوں اسٹیٹمنٹس کو آپ دیکھ لیں, آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں, ڈی جی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں, کوئی ان کا سر پیر نہیں ہے, کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں ٹوٹل ڈسکنیکٹ ود ریالٹی. میں نے 6 سپٹمبر ڈیفنس ڈے کے حوالے سے ایک ویڈیو کی تھی. اس ویڈیو کو بڑے کم لوگوں نے دیکھا ہے. ویسے تو میری ہر ویڈیو کو ہی دبایا جاتا ہے, اس پہ اٹیک کیے جاتے ہیں, لیکن اس کو دبانے کی وجہ سے کم نہیں دیکھا. اس میں جینوئنلی, چونکہ ڈیش بورڈ سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے, اس میں جینوئنلی ہی لوگوں کا انٹرسٹ بڑا کم تھا. میری جی وی ایس کی ویڈیو ہے, کوشش کریں کہ آپ اس کو دیکھیں. اس ویڈیو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان کی افواج نے بڑی ہی ٹیکٹیکل لیول کے اوپر انہوں نے بہادری دکھائی, دلیری, شجاعت دکھائی, انٹیلیجنٹلی انہوں نے فائٹ کیا. خواہ وہ آپریشن جبرالٹر ہو یا آپریشن گرینڈ سلیم ہو, یا انہوں نے جس طرح سے, جس بہادری سے انہوں نے لاہور کا ڈیفنس کیا, سیالکوٹ کا ڈیفنس کیا, بیٹل آف چونڈا ہے, اس میں اور بہت سی, چونکہ ایک ویڈیو میں ساری چیزیں میں نہیں کر سکتا تھا, میں اس میں بتانا ہی بھول گیا کہ اسپیشل سروسز گروپ ایس ایس جی جو ہے, انہوں نے انڈین ایئر فورس کے اوپر کس طرح سے آؤٹ اسٹینڈنگ, انتہائی جو ہیں ڈینجرس قسم کے, بالکل خوفناک اور یعنی رسک لیتے ہوئے انہوں نے انڈین ایئر بیسز کے اوپر 3 بیسز پہ, ہلواڑا اور بہت سے بیسز کے اوپر حملہ کیا, جس میں بہت سے وہاں پر جو ہے شہید بھی ہوئے اور بہت سے کیپچر بھی ہوئے. لیکن بہت ہی میں رائٹ ورڈ ڈھونڈ رہا ہوں اس کے لیے, فیروشس حملے انہوں نے کیے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ساری ٹیکٹیکل بریلینس تھی اور کوئی لارجر پکچر جو ہے پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ کے پاس نہیں تھی. اسی لیے 1965 کی جنگ کے کوئی بھی نتائج جو ہیں وہ پاکستان کے فیور میں نہ نکل سکے. اور اس کے اوپر جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر جنرل ایوب نے سوچ کیا رکھا تھا, ان کی اسمپشنس کیا تھیں. تو بیسکلی ان کی کوئی بگر پکچر کلیئر نہیں تھی. میں نے اپنی ویڈیو میں پھر اس کے بعد میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, اس ویڈیو کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں اگر دیکھ سکیں, کہ کس طرح سے جو 1965 میں جنرل ایوب کی کوئی بگر پکچر نہیں تھی, اسی طرح سے 1999 کے اندر جنرل مشرف کی کارگل کے وقت کوئی بگر پکچر نہیں تھی کہ جب انڈینز ریسپونڈ کریں گے, اگر انہوں نے ورٹیکلی اپورڈ تھرسٹ کیا تو پھر ہم کیا کریں گے. وہاں پر وہی مسئلہ تھا. کشمیر کی انسرجنسی کو جو سپورٹ کرنا شروع کیا 1987-88 سے, اس کے بعد صرف یہی تھا کہ ہم وہاں پہ آگ لگا دیں گے, لوگوں کو بہت جذبات بھڑکا دیں گے, ان کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, ہندوستان کے ساتھ لڑنا ہم نے نہیں تھا, ہمارا یہ خیال تھا کہ دنیا آ کے انٹروین کرے گی. وہ اسمپشن بھی فلاٹ ثابت ہوئی. اور پھر میں نے کہا کہ اسی طرح سے, جس طرح سے پہلے جنگوں میں کیا ہے, اسی طرح سے پاکستان کے عوام کے خلاف 28 مہینے کی ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے, جس کا کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, جس کی کوئی بگر پکچر نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس نے اب ختم کس طرح سے ہونا ہے. فار انسٹنس ایک ایگزامپل دے کے میں آگے چلتا ہوں کہ اگست 2023 کے اندر اسمپشن یہ تھی کہ عمران خان ایک پلے بوائے ہے, اور عمران خان کی جو ساری آپٹمزم, خود اعتمادی ہے, جو بہت زیادہ وہ کانفیڈنس شو کرتا ہے, یہ اس لیے ہے کہ وہ روز کوکین کے سوٹے لگاتا ہے. تو جب اس کو 15 دن کے لیے جیل میں بند کر دیں گے, اس کو کوکین نہیں ملے گی, اور چونکہ پلے بوائے ہے تو اس کا سب یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور پھر یہ ہماری بات سمجھے گا اور اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. یہ لٹرلی ان کی ساری اسمپشن جو تھی وہ یہ تھی, اور بڑے ہائیسٹ پاسبل سورسز سے مجھے پتہ چلا تھا کہ 15-16 دن میں خان صاحب کا دماغ جو ہے وہ بالکل درست ہو جائے گا, پتہ جائے گا. ان کا یہ بیسک آئیڈیا تھا. اب وہ 1 سال کے بعد چونکہ اس آدمی نے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا, اب یہ حیران پریشان ہے کہ اس آدمی کا کیا کریں, اور اب اس کا حل لیٹسٹ یہ نکالا ہے کہ ہم ایک ملٹری ٹرائل کر کے ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیتے ہیں, تاکہ عمران خان 2-3 سال کے لیے کم از کم گم ہو جائے. میرا خیال ہے یہ چیز بھی ورک نہیں کر سکے گی, بیکاز آپ کے پاس کوئی بگر پکچر نہیں ہے. اب میں آتا ہوں ذرا پی ٹی آئی کے جلسے کی طرف. اچھا, اب چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سنگجانی کے جلسے کی طرف. اس حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں نے ایک بڑی بھرپور, انٹیلیجنٹ, سوبر قسم کی ایک پریس کانفرنس کی, جس میں کویشچن آنسرز بھی ہوئے. اور اس پریس کانفرنس میں بیرسٹر گوہر بھی بولے, ان کے بعد عمر ایوب صاحب بولے, ان کے بعد شبلی فراز بولے. اور اس میں انہوں نے ایکسپلین یہ کیا, بیرسٹر گوہر نے, کہ کس طرح سے اس جلسے میں کچھ بھی اگر رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی کی جائیں, اس جلسے کی بہت تیاریاں ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں آزاد کشمیر سے, خیبر پختونخوا سے, پنجاب کے مختلف علاقوں سے, سندھ سے اور بلوچستان سے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں. اب اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جس دن یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے جلسے کے حوالے سے, اور تمام اور اس پہ سارے کویشچن آنسرز ہیں, اسی دن حکومت نے اور حکمرانوں نے اپنا جو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ
2024 جو ہے اس سے نافذ العمل کر دیا. یہ ایکٹ ہے کیا, یہ کیوں ان کو ایکٹ بنانا پڑا؟ یہ تو بیرسٹر گوہر نے اس اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ برملا انہوں نے یہ اس کا بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ مارچ سے اس قسم کا جلسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کرنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ ایکٹ ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکٹ انہوں نے بنایا کیوں. یہ ایکٹ انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ اس ایکٹ سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو راستے سے ہٹا دیا ہے. اب یہ ایکٹ ایک پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے اور چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ انڈر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے کہ انہوں نے نیب کی امینڈمنٹس ختم کی تو وہاں جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر کوئی قانون بناتی ہے تو وہ قانون جو ہے اسے عدالتوں کو ماننا چاہیے اور عدالتوں کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. تو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی ایک سینکٹٹی ہے. ٹھیک ہے. ویسے اگر پارلیمنٹ کے قانون بنا دے کہ 30 سال سے پہلے کوئی عورت شادی نہیں کر سکتی, 50 سال سے پہلے کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا, تو پھر وہ قانون بھی کیا ماننا پڑے گا عدالتوں کو؟ یہ ویسے ایک کوشچن ہے. بہرحال چھوڑیں اس چیز کو, ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. تو چونکہ اس قسم کا ایک پرنسپل پوزیشن سپریم کورٹ لے چکی بھی ہے, اب انہوں نے یہ قانون یہ بنایا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جب بھی کسی نے کوئی جلسہ کرنا ہوگا تو پہلے وہ 7 دن پہلے کم از کم ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کو ایک اپلیکیشن دے گا. ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر انٹیلیجنس اور پولیس کی مدد سے یہ ڈٹرمن کریں گے, سونگیں گے وہ کہ اسلام آباد کے اندر کوئی خطرہ تو نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ اس جلسے کی پرمیشن دیں گے. اور اگر وہ رد کر دیتے ہیں تو ان کے فیصلے کے خلاف اپیل کسی ہائی کورٹ میں یا کسی کورٹ میں نہیں ہوگی بلکہ وہ کمشنر اسلام آباد کے پاس ہوگی. کمشنر اسلام آباد بھی ظاہر حکومت کی طرف دیکھیں گے, اور اگر کمشنر صاحب بھی جلسے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر آپ کو ایک اور اپیل دے دی گئی ہے, اور وہ اپیل آپ سیکرٹری انٹیریئر جو ہے یعنی سیکرٹری داخلہ کے پاس کریں گے. یعنی 40-45 دن تک یہ اپیلیں ہی بھگتاتے رہیں گے. لیکن ایک انہوں نے بہت ہی مزے کا کام کیا ہے, چونکہ اس وقت یہ پی ٹی آئی سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ بدحواسی کے اندر ایک عجیب و غریب کام کر گئے ہیں. انہوں نے اس قانون میں اسمبلی سے بناتے ہوئے جسے انہوں نے پاس کروا دیا, پہلے سینٹ سے, اس کے بعد نیشنل اسمبلی سے یا پریزیڈنٹ سے اسینٹ کروا دیا, اس قانون میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی جلسہ ہوگا وہ سنگ جانی میں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ قانون نافذ العمل رہے گا, اور یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں نے بہت مزے لے کے عمر ایوب صاحب نے اور شبلی فراز نے, خاص کر کے عمر ایوب نے اس کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے, انہوں نے اب اس قانون میں یہ لکھوا دیا ہے, اور جب تک یہ قانون ختم نہیں ہوتا, کوئی اور اسمبلی پارلیمنٹ اس کو آ کے ختم نہیں کرتی, اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی جلسہ ہوگا وہ سنگ جانی میں ہوگا. اب امیجن کریں وہ دن چلے گئے جب مریم نواز صاحبہ, محترمہ مریم نواز بلاول جو ہیں خرامہ پورے پاکستان سے جلسے کرتے کرتے آتے تھے اور ڈی چوک پہ آ کے اپنی تقریریں کیا کرتے تھے. اب فیوچر میں کبھی مریم نواز, اور جب تک یہ قانون رہے گا, مریم نواز بلاول اور مولانا وغیرہ کو بھی آ کے سنگ جانی میں آ کے ہی جلسہ کرنا پڑے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کی اسی پریس کانفرنس میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ایک بہت انٹرسٹنگ لیگل انٹرپریٹیشن جو ہے پیش کی گئی. کہنا یہ تھا بیرسٹر گوہر کا کہ سپریم کورٹ نے جو نیب امینڈمنٹ کیس میں نیب کی امینڈمنٹس کو اڑا دیا ہے, اس کے بعد بشرا بی بی اور عمران خان پہ بنے ہوئے توشہ خانے اور القادر یونیورسٹی کے جو کیسز ہیں وہ ہوا میں اڑ گئے ہیں. ان کی تمام وہ تو ختم ہو گئے ہیں لیگلی طور پہ. اب کہ آپ سوال پوچھتے ہوں گے کہ وہ کیسے ختم ہو گئے؟ اس لیے کہ جو قانون بنا دیا گیا ہے نیب کا نیا, جو اب دوبارہ سپریم کورٹ نے افرم کر دیا ہے, اس میں ایک تو لمٹ ہے 50 کروڑ روپے کی. تو توشہ خانے تو 50 کروڑ کی چونکہ لمٹ میں آتا نہیں ہے تو فارغ ہو گیا. اب آپ نے اس کی اپلیکیشن یا پٹیشن دینی ہے. اسی طرح القادر یونیورسٹی ٹرسٹ میں قانون اب یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کی انٹینٹ ہونی چاہیے. آپ نے اس سے آپ نے جو فیصلہ کوئی کیا ہے, غلط فیصلہ اگر کیا ہے تو اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے. تو چونکہ پروسیکیوشن اور نیب خود مان چکے ہیں کورٹ کے سامنے ان رائٹنگ کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ذاتی طور پر القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس لیے اس کیس کو بھی اب آپ نے ایک اپلیکیشن دینی ہے اور یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا. تاہم اس میں ایک میرے ذہن میں ایک کوشچن ہے, وہ یہ کہ عمران خان نے اس کی مسلسل مخالفت کی تھی. انہیں جب سپریم کورٹ کے سامنے اسی کیس میں بولنے کا موقع ملا تھا تھرو اے ویڈیو لنک, جو آپ کو یاد ہے بڑا کنٹروورشل قسم کا وہ دن تھا, تو عمران خان سے پوائنٹڈلی طور پہ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اس قانون سے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. تو عمران خان نے کہا تھا کہ میرا ذاتی فائدہ میٹر نہیں کرتا, اپنے قوم کو دیکھنا ہے, اس کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. مجھے تھوڑا سا شک یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ قانون بنایا ہوگا نیب کا, تو بنیادی طور پہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس قانون کے ذریعے ہم عمران خان کے ساتھ بھی ایک ڈیل کر سکتے ہیں. وہ ڈیل عمران خان نے ان کو دی تو نہیں, لیکن وہ ڈیل جو ہے وہ انہوں نے کر ہی لی. ابھی ایک اور ڈیولپمنٹ بھی میں آپ سے شیئر کروں. اب یہ لاسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آج کے دن میں پاکستان کی وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے فائنینس ڈویژن جو ہے منسٹری آف فائنینس کا, اس نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے, اور نوٹیفیکیشن میں یہ کہا ہے کہ سرکار جو ہے وفاقی حکومت اپنے اخراجات کو کم کرے گی. اس کے جو 2-3 بڑے بڑے طریقے بتائے گئے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کوئی نئی گاڑیاں, یہ ایس یو ویز جو خریدی جاتی ہیں کئی کروڑ روپے کی, گاڑیاں جو ہے سرکار کی نہیں خریدی جائیں گی, اور صرف یہ کہ ایمرجنسی ہاسپٹل وغیرہ کی خریدی جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین یا پولیٹیشین جو ہیں وہ فورن
ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے بیرون پاکستان ممالک میں، بیرونی ممالک میں جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ ٹریٹمنٹ الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، پہلی تو بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی امریکن سینیٹر بیمار ہو گیا اور وہ جرمنی چلا گیا ہو یا سوئٹزرلینڈ یا کیوبا چلا گیا ہو سرکار کے خرچے کے اوپر، یا برطانیہ کا کوئی ایم پی یا منسٹر ایسا ہے جس کو امریکہ میں بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ یا برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے فنڈز جو ہے اپروو کری؟ میں نے نہیں سنا، اگر آپ نے سنا ہے تو آپ ضرور بتائیں اپنے کامنٹس کے اندر۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیز بھی ہوا کی ہے، یہ آپٹکس ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ بھلا پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ وفاقی حکومت کا جو سب سے بڑا ہیومن ریسورس ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ تو آرم فورسز آف پاکستان ہے، اور آرم فورسز کے جو بجٹ میں کہ انہوں نے کیا خرچہ کرنا ہے، اس کی تو وفاقی حکومت کو کبھی ہوا لگتی ہی نہیں ہے، نہ انہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کنٹرول ہے۔ تو وفاقی حکومت کم گاڑیاں خریدے یا زیادہ گاڑیاں خریدے یا کم لوگ ٹریول کرنے جائیں، اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ دوسری طرف صوبائی حکومتوں نے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کیا، اور آپ کو یاد ہے کہ 48 گھنٹے پہلے ہی سندھ کے چیف منسٹر ماشاءاللہ مراد علی شاہ صاحب امریکہ جانے سے پہلے جو ہے ایک اپروول دے کے گئے تھے 2 ارب روپے کا، جہاں انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے ڈبل کیبن 4x4 وہیکلز 138 خریدنی تھیں۔ ابھی خوشی کی بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں جماعت اسلامی کے ایک ایم پی پٹیشن لے کر گئے، اور سندھ ہائی کورٹ نے چیف منسٹر کے اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پٹیشنر نے بھی کہا تھا کہ یہ خرچہ بیجا کا خرچہ ہے، یہ ان نیسیسری خرچہ ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر فی الحال ایک بلاک لگا دیا ہے۔ کتنی دیر تک سندھ ہائی کورٹ کھڑی رہے گی یہ ہم دیکھ لیں گے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔